नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनालिटीज़ होते हैं उन्हें मदऊ करते हैं, जिनमें खिलाड़ी भी होते हैं, जिनमें सियासतदान भी होते हैं, उलमा मशाइखीन भी होते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा वो लोग भी बनते हैं जो अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ समाजी जहदकारों की और हुकूक इंसानी के जहदकारों की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स और तबीब जो होते हैं, अतबा जो होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। जहाँ तक मेडिसिन की बात है, जहाँ तक इलाज व मुआलजे की बात है और जहाँ तक तिब की बात है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़े यानी तबीब आज़म जो हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोअज़्ज़िज़ इंसानियत जो हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक हैं और जो अहादीस मुबारक हैं, अगर हम उसकी तरफ देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं और उन अहादीस पर गौर करते हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करते हैं, हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करते हैं, तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी का हर मसले का हल हमें मिल जाता है। चाहे वो आपके सेहत का मामला हो, चाहे आपके बीमारियों की बात हो या फिर आपके आरज़ों के ताल्लुक़ से कोई उलझन हो, तमाम उलझन का इलाज है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में, सुन्नत मुबारका में। और आपके चलने फिरने, उठने बैठने और यानी आपके अखलाक, हर चीज़ में हमारे लिए एक मैसेज है, हमारे लिए एक पैगाम है। तो बहरहाल तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी में किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे, बल्कि उन लोगों की भी रहनुमाई कर सकते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो बहरहाल आज इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर इरफान अहमद अजमेरी को मदऊ किया है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हैदराबाद के दौरे पर हैं और ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और उसके जो फ़वाइद हासिल हुए हैं वो दुनिया तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और ये इनकी ज़िंदगी का मिशन, इनकी ज़िंदगी की तहरीक बन गई है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। अच्छा, पहला सवाल देखिए, हर कोई तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़वाइद के बारे में बात करता है। अगर उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं यानी तालीम याफ्ता लोग हैं तो वो कहते हैं कि बेशक, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, सिर्फ तिब्ब नबवी जानते हैं, लेकिन है क्या तिब्ब नबवी ये नहीं जानते। तो ये सवाल हम आपसे करेंगे। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो चीज़ें हैं जिनका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुबारक हिस्सों में आया। जैसे सहाबा में कोई बीमार पड़ा, आपके ख़ानदान में किसी को कोई तकलीफ़ हुई, जंग के मामलात में कोई ज़ख्मी हुए, तो उन तमामी चीज़ों की जो रहनुमाई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस से की। जी जी, इसी का अख़ज़ है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर बहुत सारे उलमाओं ने उस ज़माने में काम किया, किताबों को बाकायदा कंपाइल किया गया और उन किताबों को उस ज़माने में और आज तक उसकी प्रैक्टिस की गई। जी जी, जो यूनानी मेडिसिन है उसके अंदर तिब्ब नबवी के 80% जो चीज़ है उनके सिलेबस में वो तिब्ब नबवी से जुड़ी हुई है। जी जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो पेट सबसे अहम ज़रिया होता है बीमारियों का। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में फरमाया है कि खाने के जो आदाब हैं, यानी टेनेंट ऑफ इस्लाम में यानी आदाब इस्लामी में खाने के भी आदाब है, तो खाने और बीमारी का क्या ताल्लुक़ है ये बताइए। जी, जिस तरह का आपका सवाल था, पेट उम्मुल अमराज, तमाम बीमारियों की जो माँ है वो पेट यानी है, जड़ है। जड़ है, माँ है, उसी से सारी चीज़ें मतलब बीमारियां उभरती है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन जो नुस्खा है कि आप 1/4 खाना जो पेट है उसको खाली रखें और जब हाजत हो तब खाना खाएं और जितनी हाजत हो इतना ही खाना है, से थोड़ा 2 निवाले यानी कम भूख खाएं। लगने पर खाएं। भूख लगने पर खाएं और भूख रहे और 2 निवाले कम खाना खाएं। जी जी जी, तो जब एक वाक़या मदीना में इस तरह से आया जी। कि एक तबीब एक मुल्क से आया और उन्होंने कहा कि भाई मेरा ये पेशा है और मैं इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, यहाँ पे है, आप रहिए और जो भी है उनकी खिदमत कीजिए। तो कुछ एक दिन गुजरे, कोई वहाँ पर मतलब उनसे रुजू नहीं हुआ, तो वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं, जी जी, मेरी प्रैक्टिस कैसी होगी, मेरी दुकान या मेरा जो मशगला है वो कैसे होगा। तो आप मुस्कुराए, बोले भाई क्या बात है। तो आपने कहा कि भाई इस तरह से है कि जो मेरे साहबा हैं उनको ये तालीम दी गई है कि जब आपको हजत हो आप खाएं और जब आपको लगे कि भाई मेरा पेट भरने को है तो अपने हाथ को रोक लें, 2 लुक़मे कम खाएं। जी जी,
تو یہی جو آپ کا سوال تھا ام الامراض، جی جی جیسی پیٹ بھرتا ہے، ایکچولی پیٹ کے 3 حصے کر لینا چاہیے، ایک ہوا، ایک پانی اور ایک غذائیت کے لیے، اس میں 7 اتڑیاں ہیں، اور اس پر ایک حدیث بھی ہے جی کہ مومن جو ہے وہ ایک اتڑی جی جی اور باقی کی. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ چلیے ہم پیٹ کی بات آپ نے کہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے، لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر ہم میڈیسن کا یا طب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر طب نبوی ہو، یونانی کا بھی ذکر کیا ہے، تو علاج بالدوا، علاج بالتدبیر، علاج بالغذا، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ طب نبوی میں تو میں شاید یہ تمام کی تمام چیزیں مل جاتی ہوگی. جی ہاں، جو بک ہم نے کمپائل کی ہے اور جو موجودہ بک طب نبوی کے تعلق سے ہے، اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور یہ آج جو ہم موجودہ دور میں اتنی بیماریاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے لائف سٹائل. اچھا، طرز اور زندگی. طب نبوی کا جو بیسک فنڈامنٹل ہے وہ ہے کھانا پینا اور سونا. اچھا ہاں جی صحیح وقت کھانا، کھانے کے وقت جو پانی کا استعمال کرنا، اور سب سے اہم جو آج کی بیماریوں کا جو وجہ ہے وہ ہے رات کو دیر تک سونا. آج عموماً یعنی اربن لائف میں جاگنا. ہاں رات کو لوگ جاگتے ہیں، اچھا اچھا. اور جو ہم رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افطار مغرب کے بعد کرتے ہیں، تو وہ صرف رمضان کے لیے محدود نہیں ہے، وہ زندگی بھر ہم کو کھانا مغرب بعد ہی کھانا ہے. جی جی جی. لیکن اب لائف سٹائل میں ایسا ہے کہ 10-11 بجے کھانا کھا رہے ہیں، 1-2 بجے سو رہے ہیں، تو باڈی کا جو میکینزم ہے وہ پورا ڈسٹرب ہے. جی جی. اسی وجہ سے ساری بیماریاں ہیں. اگر ہم کھانے پینے اور سونے اس پر اگر طب نبوی کی جو تعلیمات ہے اس پر چلیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے. جی بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر عرفان احمد اجمیری کا سوال ہے، یہ بمبئی میں مقیم ہے، یعنی بمبئی بیسڈ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مختلف شہروں کا دورہ کرتے ہیں، اور لیکچرز سیریز بھی ان کے منعقد کیے جاتے ہیں یا اہتمام کیا جاتا ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن ایک بات جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ تو یہ بتا دیا ہے انہوں نے، لیکن طب نبوی میں کون سی اشیاء ہیں، کون سے اناج ہیں، کون سے میوے جات ہیں، کون سے پھل ہے، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو بہتر رہے گا. بالکل. جو کتاب کا تیسرا حصہ ہے انگریڈینٹس، یعنی کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انگریڈینٹس کا تذکرہ کیا ہے احادیث مبارکہ میں، اور وہ انگریڈینٹس جب دوسرے اسکالرس تک پہنچتے ہیں تو وہ حیرت کرتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، قسط البحری، قسط الہندی، یہ میڈیسن ورلڈ کے اندر بہترین اودیات کا ایک حصہ ہے. اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل اسٹریس کر کے کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کریں. جی جی. ہے کیا یہ ایک طرح کی جڑی بوٹی ہوتی ہے اچھا. جو حلق کے امراض ہوتے ہیں اور جو پھیپھڑوں سے جڑے ہوئے امراض ہوتے ہیں اس کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. اچھا. اور جو آپ کا سوال تھا جو اشیاءوں کے تعلق سے، تو اس کو باقاعدہ ہم نے ہماری کتاب میں سیگریگیٹ کیا ہوا ہے. جی جی. جیسے کہ مشروبات ہے، اس کا ایک الگ سیکشن ہے، اور قرآن کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا جیسے مسور کی دال ہے، جی جی. ککڑی ہے، ہاں. بیگن ہے، جی جی. تو اگر صرف آپ اپنے مطالعے میں جو ہماری کتاب ہے اور آپ کے ذاتی مطالعے میں قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو جن جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں بہترین نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والتین والزیتون، آپ اپنی زندگی میں انجیر کا استعمال کریں، آپ اپنی زندگی میں زیتون کا استعمال کریں. پھر حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا آپ مسواک کا استعمال کریں. جی جی. مسواک جو استعمال کرے، جیسا سوال میں آیا تھا کینسر کے تعلق سے، تو الحمدللہ اگر جس نے مسواک کا استعمال کیا ہے تو کینسر اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اچھا. ہاں، ہم مسواک کو صرف دانتوں کی صفائی سے نہ جوڑیں، اس کی جو فوائد ہیں اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر عرفان احمد اجمیری نے جو طب نبوی کے بارے میں کہا ہے، اور خاص طور پر جو میوے جات ہیں، خاص طور پر قرآن مجید میں جن اشیاء کا ذکر ہے، اگر وہ استعمال کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں گے. اور خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ زیتون کا ذکر آپ نے کیا ہے، اور ویسے بھی کھجور کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انگور کا آیا ہے، انار کا آیا ہے، موز کا آیا ہے، اور انجیر کا آیا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قرآنی میوے جات ہیں اس کے فوائد کے بارے میں بتائیں. مثال کے طور پر انجیر ہے، اور زیتون ہے، کھجور ہے، انار ہے، موز ہے. جی جی. دیکھیے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے
وہ تو اپنے آپ میں بے نیاز ہے اور اس کی تو کیا ہی کہنے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور نہ صرف ذکر کیا، اس کی قسمیں کھائی ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے. اگر ہم صرف انجیر پہ بات کریں تو جو کامن امراض ہے جیسے کہ بواسیر کے تعلق سے کہا جاتا ہے، تو انجیر اس کے لیے بہترین ہے. پائلز کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے گھی کو پسند فرمایا، آپ نے گائے کے دودھ کو پسند فرمایا، آپ نے مکھن کو پسند فرمایا، آپ نے انجیر کو پسند فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پنیر کو پسند فرمایا. تو یہ جتنی بھی میوے ذات ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، میں اس کا ایک چھوٹا سا بریک اپ دے دوں کہ یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جو مارننگ سیشن ہے اس میں آپ کو ڈرائی فروٹس کھانا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد میں جو چاشت کا سیشن ہے اس کے اندر آپ کو جو کا استعمال کرنا ہے. جو آفٹرنون سیشن ہے اس میں آپ کو سلاد کا استعمال کرنا ہے. پھر جو ایوننگ سیشن ہے اس کے اندر مشروبات ہے. پھر مغرب کے بعد میں آپ کو کھانا کھانا ہے، اور عشاء کے بعد میں آپ کو فروٹس لینا ہے. پوری کی پوری نعمت سیریز کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھلانا چاہتا ہے اور مہیا کروانا چاہتا ہے. یعنی نعمتیں ہر وقت، جیسے کہ اوقات ہیں جو 4 اوقات ہیں، جیسے کہ آپ تہجد سے لے لیں، چاشت، اشراق، زوال اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس میں آپ چاہیں پوری نعمتوں کا لطف لیں. بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو کتاب یعنی کمپائل کی ہے تو اس بارے میں تفصیلات بتائیے کتاب میں، کہ آپ نے کتنے برس آپ کو لگے ہیں ریسرچ پر، اور کب سے یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں خاص بات کیا ہے؟ جی، یہ کتاب ایک حسن اتفاق ہے، یا اس کو کرونا کا پینڈیمک کہیں. جب کرونا پورے ملک، پورے دنیا میں جب یہ آیا تو اس میں بہت سارے لوگ اس میں اثر انداز ہوئے، تو اس تعلق سے میں بھی اس کی زد میں آ گیا تھا. تو بفضل تعالیٰ کسی بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے، ہم آپ کو کچھ ایک چیزیں تجویز کریں گے، آپ اس کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ شفا ہوگی. تو وہ دور ایسا تھا کہ ہاں بھئی چلو جو بھی مل جائے اللہ تعالیٰ شفا دے. تو ہم نے اس کا استعمال کیا اور اللہ نے مجھے شفا دی. اس کے بعد میں مجھ میں تجسس رہا کہ بھئی ایسی کیا چیز ہے کہ اتنی زبردست جو بیماری ہے اس میں ہم 4 دن میں ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں جو میرا سبجیکٹ ہی ریسرچ ہے، تو میں نے اس پہ پھر ریسرچ کی ہے. پھر میں اس تعلق سے ڈاکٹر شکیل شمسی سے ملا جو گزشتہ 22 سال سے طب نبوی پہ کام کر رہے ہیں. پھر جو ریسرچ سائنٹسٹ ہیں لکھنؤ میں ڈاکٹر اقتدار فاروقی، میں ان سے ملاقات کیا. انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہے کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں، ان کی باقاعدہ 6 کتابیں ہیں جس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے. تو ان تمام ہی چیزوں کو میں نے اسٹڈی کیا، پھر ان سے رجوع کیا، پھر ان کی اجازت سے پوری کتابوں کو واپس سے کمپائل کیا. پھر انہی کی رہنمائی میں اور انہی کے نام سے کتاب کو منظر عام پہ لایا گیا. پھر اس کی کاپی رائٹ ہوئی. پھر بامبے کی جامع مسجد میں اس کی تقریباً علماء باجی اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، لوگ اس کا کورس کرتے ہیں، اس کا سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں طب نبوی کو لاتے ہیں، اور اپنے طریقے سے اس کی تشہیر ہوتی ہے. تو کتاب کا نام کیا ہے؟ پروفیٹک میڈیسن، پروفیٹک وے آف طب نبوی. طب نبوی. اب اس کتاب کے 4 حصے ہیں، جو آپ کا اہم سوال تھا. اس کتاب کے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اسلامی لائف، یعنی کہ ہماری زندگی اگر سنتوں پر چلتی ہے تو بہت ساری بیماریوں سے ہم یوں ہی بچ جاتے ہیں. صبح کا اٹھنا، رات کو جلدی سونا، اور جتنے بھی معاملات ہیں اس کے جو 4 سیکشنز ہیں اس میں ہے اسلامی لائف. وہ ہماری زندگی میں آ گئی تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ گئے. پھر اس کا جو آخری سیکشن ہے اس میں the list of sins mentioned in قرآن and حدیث، یعنی وہ گناہ جن کا ذکر قرآن میں، جیسے تو ہماری پوری زندگی ہر سانس گناہوں میں ہے، لیکن ایسے مخصوص 71 گناہ ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور احادیث سے مبارکہ میں موجود ہے. یعنی ذکر ہے کہ ان گناہ مینشن ہے، ان سے آپ کو بچنا ہی بچنا ہے. جیسے کہ وارثین میں بہن کا حصہ کسی وجہ سے اگر وہ نہیں ہے تو وہ بھی ہماری مشکلات اور بیماری کا سبب بنتی ہے. اچھا. تو جانے انجانے میں اگر ہم اس گناہ میں ہیں اور وہ چیک لسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ہوا طرز زندگی. اس کے بعد میں ہے کن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے، وہ ہے ایناٹومی. اچھا. یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، یعنی ایناٹومی فزیولوجی، پوری ایناٹومی فزیولوجی قرآن میں موجود ہے. اچھا. اس میں جو لیڈی ہے ان کے آرگنز،
جو جینس ہے ان کے آرگنز ان کا باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے. تو ہم نے جو کتاب لکھی ہے اگر جیسے کہ دل کا تعلق ہے, قرآن کا ذکر اگر قرآن میں دل کے تعلق سے آیا ہے تو وہ کون سی آیت میں کون سے سورہ میں وہ کتاب میں موجود ہے ماشاءاللہ, حوالے کے ساتھ. حوالے کے ساتھ میں. جیسے کہ یہ تو ایک اس کو نوک بولتے ہیں, یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں جائے, اور اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتاب میں اس کی خصوصیت ہے. اور جو تیسرا حصہ ہے دیٹ از انگریڈینٹس, جو آپ کے پہلے سوال میں اجزاء ہے جو, ہاں, کہ کن چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں. آج جو لائف سٹائل کے اندر ہم گیہوں اور چاول کا استعمال کر رہے ہیں, جو کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, جبکہ جو ہر انبیاءوں کی غذا رہی ہے. تو اسی طرح انگریڈینٹس کا ذکر ہے. اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹ. اچھا, جو بیماریاں اس زمانے میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان بیماریوں کا علاج کیا, اور آج جو بیماریاں ہیں اس کا ہم طب نبوی میں کیسے علاج کریں. بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی پیاری باتیں ہوئی ہیں. بہرحال ناظرین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. اور یقین مانیے کہ اگر آپ اپنا ڈھانچہ ٹھیک رکھنا چاہیں تو پھر غذا جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح استعمال کرنی چاہیے. تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ انسان کا جو ڈھانچہ ہے, جو باڈی ہے, جیسا کہ انیٹومی فزیولوجی کی بات کی ہے, اسے ٹھیک رکھنے کے لیے کون سی غذائیں کھانے کا طب نبوی کے ذریعے ہمیں اشارہ ملتا ہے؟ بس جو ہے تمام انبیاؤں کی سنت ہے. اور جو کہ آپ فوائد دیکھیے, جو کی جو پراپرٹیز دیکھیے, اگر ہماری زندگی میں جیسے کہ تلبینہ کا آ جائے, جو کہ ستو کا استعمال ہو جائے, تو یہ ایک بہت اچھا کاربوہائیڈریٹ ہے. اس کے بعد میں جو اللہ کی نعمتیں, جیسے ڈرائی فروٹ کا ذکر ہوا تو انجیر کو پانی میں بھگا دے, صبح میں اس کو کھا لیں. اور اس کے بعد میں کھجور کا ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی میوہ جات جن کا ذکر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہمارے علماؤں کی خدمات ہے اس پر آپ کو ایک نظر ڈالنی ہے کہ ہمارے علماؤں نے جو طب نبوی میں انگریڈینٹس تھے اس کا جو کمبینیشن کیا ہے وہ بہت بہترین ہے. جیسے کہ کھجور کو ککڑی کے ساتھ میں کھایا جائے تو نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. پھر کلنگڑ کا استعمال ہے, وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب جانوروں میں ذکر کیا تو بہترین جو گوشت ہے وہ دمبے کا گوشت ہے, اور وہ بھی سینے کا گوشت. ہاں, سینہ ہے, اگلی دست ہے. اچھا. اور اگر کسی کو سائیکیٹیا ہے, ارتھرائٹس ہے, تو دمبے کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی کہ آپ کو وہ لانا ہے, اس کے 3 حصے کرنا ہے, اور اس کو روزانہ کھانا ہے 3 دن تک کے. تو جو گھٹیا وغیرہ ہوتا ہے لوگوں کو, نہیں گھٹیا نہیں, یہ جو اس کو سلپ ڈسک بولتے ہیں. اچھا, جو کمر کی تکلیف ہوتی ہے L1 L2 اس میں جو تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس گوشت میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ دین اینڈ دین باڈی کے اندر ویسے جو اس کی ضروریات ہے وہ پیدا ہو کے وہ درد وغیرہ میں افاقہ ہوتا ہے. جی, بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال ناظرین, جہاں تک طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال ہے, اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سرکہ بھی دکھائی دیتا ہے. سرکے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ سرکے کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں طب نبوی کے حوالے سے؟ سرکے کے بارے میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا. جی. اور سرکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوب سالن. سبحان اللہ. مطلب آپ نے جو کی روٹی کے ساتھ میں جب سرکہ نوش فرمایا تو آپ نے کہا کیا ہی خوب سالن. جی. تو سرکہ اپنے آپ میں ایک غذا ہے, سالن ہے. اور ہمارا جو کلچر ٹریڈیشن رہا ہے کہ ہر گھر میں عموماً سرکہ بنا ہے, رکھنا تو اور جو ہماری ہے کہ سرکہ بنایا جاتا تھا گھر میں اور اس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اور سرکے کے جو ابھی موجودہ جو ہم نے جو کھجور کا سرکہ بنایا ہے خلن تمر, تو وہ کھجور کا بنایا ہے. ایسے تو گنے کے انار کے بنتے ہی ہیں, چنے کا بھی بنتا ہے. جی. تو وہ سرکہ بہت مفید ہے ایسیڈیٹی وغیرہ کے لیے اور بالوں کے لیے. اور بعض اوقات میں تو جو سیلون وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سرکے سے غسل بھی دیا جاتا ہے. اچھا. ہاں, ترکی وغیرہ میں اس کا. تو کون سا سرکہ لینا چاہیے اب؟ جیسے چنے کا سرکہ ملے گا آپ کو, جامن کا سرکہ ہے, سیب کا سرکہ ہے, گنے کا آپ نے بتایا ہے, نیشکر کا. تو کون سا سرکہ سب سے بہتر ہوتا ہے؟ آملے کا بھی آتا ہے کیا؟ جی بالکل آتا ہے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا سرکہ آپ کے علاقے سے آتا ہے. اچھا. اگر ویسے تو جامن کا سرکہ وہ ڈائبٹیز کے لیے ہے, کیونکہ جامن میں وہ تاثیر ہے ڈائبٹیز کے لیے جو پینکریاس پہ کام کرتی ہے. اچھا. تو اگر کسی کو ڈائبٹیز کا ہے تو جامن کا سرکہ استعمال کرے. اس کے بعد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ یو آر بلانگ ٹو وچ پلیس. اچھا, یہ علاقے کو آپ کہاں کے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ نعمتیں وہیں مہیا کی ہے. جی. اگر آپ کے علاقے میں گنا ہے آپ گنے کا استعمال کریں,
اگر آپ کے علاقے میں انار ہے آپ انار کا استعمال کریں. پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ ہماری باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے بھی ڈائبٹیز کا تذکرہ نکلا, اسی طرح بلڈ پریشر کا ہے, تو اگر بلڈ پریشر کا ہے معاملہ تو کھجور کا سرکہ استعمال کریں. اگر بلڈ پریشر کا معاملہ ہے تو انار کا سرکہ استعمال کریں. لیکن شرط ہے کہ سرکہ جو ہے وہ اوریجنل ہو, سنتھیٹک کیمیکل بیسڈ نہ ہو. واقعی اب آج کل مارکیٹ میں بہت سنتھیٹک بیسڈ سرکہ مل رہا ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ خریدنا چاہیے. ویسے بھی ناظرین, ڈاکٹر عرفان احمد اجمیری نے کھجور کی بات کی تو آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کھجور کا سوال ہے, کھجور میں وٹامن کے پایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی زخم ہوتا ہے تو کھجور کھانے سے آسانی سے بھر جاتا ہے. اور اینٹی اینیمک جو یہ میوہ ہے, یہ جو آج ساری دنیا میں کھجور کے چاکلیٹس بھی فروخت ہو رہے ہیں. جی, تو ہندوستان میں بھی کچھ ایسی اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے کھجور کے؟ بفضل تعالیٰ کھجور کے تعلق سے تو بہت مطلب امپورٹ ایکسپورٹ ہے, لیکن جہاں تک کہ سرکے کا سوال ہے, کھجور کا سرکہ تو دستیاب نہیں ہے, صرف وہ طیبہ فوڈ کے پاس ہی دستیاب ہے جو ہماری کمپنی ہے. جی جی, وہ کھجور کا سرکہ ہے اور اس کے اوپر کافی محنت ہے اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. جی اچھا جی, یہ بات بتائیے کہ جب تک کھانے پینے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جب کھانا کھائیں تو نمک تھوڑا سا چاٹ لیا کریں, پھر پانی پی لیا کریں, پھر اس کے بعد کھانا شروع کریں. تو یہ کے بارے میں آپ بتائیے. یہ تو حدیث کنفرمڈ ہے, لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کون سا نمک کھا رہے ہیں. ہاں جی جی جی, اگر کوئی ڈائبٹیز والا کیمیکل بیسڈ نمک کھا رہا ہے اور سنت سمجھ کے اس کو استعمال ایوڈائز کرتا ہے بڑھ نمک جائے رہتا, گا. وائٹ نمک رہتا. جی نہیں, بالکل نہیں. پھر کون سا نمک کھانا چاہیے؟ ہمیں کھانا چاہیے سیندا نمک, اچھا, پنک سالٹ. جی جی جی, پنک سالٹ لاہوری, یہ ہی استعمال کرنا چاہیے. جی جی, اور یہ ہی استعمال ہوتا تھا جب تک کہ یہ کارپوریٹ ورلڈ میں ان نمکوں کی جب ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو پوری دنیا سیندا نمک ہی کھاتی تھی. اور جو ہمارے ہندوستان میں کھڑا نمک جو آتا تھا وہ استعمال ہوتا تھا, اور انہی نمکوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور یہ حدیث کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی. بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال ناظرین, جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہماری روایت رہی ہے ہمارے پروگرام کی کہ ہم اپنے مہمان کا ایک میسیج دیتے ہیں سیاست ٹی وی کے ویورز کے لیے اور سیاست اخبار کے ریڈرز کے لیے, یعنی قارئین کے لیے. تو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر عرفان احمد اجمیری ہمارے جو ویورز ہیں, ہمارے جو سیاست اخبار کے جو قارئین ہیں, ان کے لیے میسیج دیں. میسیج یہی ہے کہ جس طرح سے ہماری زندگیوں میں ایک بیسک تعلیم ہونا چاہیے, تو یہ طب نبوی جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت, تعلیمات کی نیت ہم کریں, اور جو آپ کی سنت مبارکہ ہے اس کو اپنی زندگی میں لائیں. اس غرض سے نہیں کہ ہم بیمار نہیں پڑیں, اس غرض سے کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, تو اس کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہوں گے. تو اس تعلق سے کتابیں موجود ہیں. ہماری اس خادم کی بھی ایک کوشش ہے کہ وہ کتاب کو کمپائل کیا گیا ہے. وہ کتاب آسانی سے ویب سائٹ پر موجود ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں ہے, کوئی رائلٹی نہیں ہے. بس آپ کی زندگی میں طب نبوی آ جائے, یہی ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم. بہرحال بہت ہی پیارا میسیج تھا, بہت ہی جامع میسیج تھا اور مختصر بھی میسیج تھا. تو بہرحال ناظرین, اپنی زندگیوں میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور استفادہ کریں. اور اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.